अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज ख़वातीन का आलमी दिन, जिसके हवाले से हमने दिन भर में देखा कि बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारी खुसूसी तकारीब और रैलीज निकाली गई। हर साल 8 मार्च को हम एक दफ़ा फिर तहैया करते हैं कि मुल्क भर में, दुनिया भर में ख़वातीन को उनके बेसिक राइट्स दिए जाएंगे, वो हुकूक जिनकी वो मुतमन्नी हैं और जो उनकी ज़िंदगी को और उनकी वेलबींग को इंश्योर करता है, उनको यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन ये तारीख गुजर जाती है और उसके बाद हम दोबारा अपनी जिंदगियों में उसी तरह मगन हो जाते हैं। पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले महीने कुछ इसी हवाले से बहस और मुबाहिसे का सिलसिला जारी रहा, खासतौर पर जब पंजाब असेंबली में विमेन प्रोटेक्शन बिल के आने की बात हुई। ये बिल सियासी मशावरत से लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उलमा ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने इसको रिजेक्ट किया, इसको चैलेंज किया। आज हम ये देखते हैं कि इसी हवाले से, क्योंकि 8 मार्च है, तो अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरपर्सन जनाब हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने इस बिल की हिमायत की है। पहली दफा हुआ है कि तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स एक तरफ और इनका इसके ऊपर राय वही है जो कि तमाम सियासी लोगों की भी है। PMLN की हुकूमत भी इस बारे में क्या कहती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में थोड़ा वक्त इस पर वक्फ करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि हर दफा ये डिबेट हमारे सामने आती है। इस्लाम के नाम पे एक नजरियाती कौम की तरह उभरने वाली पाकिस्तानी कौम आज भी इस मामले में थोड़ी सी गड़बड़ाई भी, थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आती है कि क्या खवातीन को उनके बेसिक राइट यहाँ पे क्या है और किस तरह देने चाहिए। क्यों ये बिल जो है वो उसमें रिजर्वेशंस आई, क्यों इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं फरजाना बारी साहिबा, जो कि एक बहुत ही वेल नोन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन आमतौर पर जब भी हम खवातीन के हुकूक की बात करते हैं, को लेबल कर दिया जाता है एज बीइंग अ फेमिनिस्ट। एग्जैक्टली इससे क्या मुराद है, ये भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं ताहिर अशरफी साहब, तो मैं गुफ्तगू का आगाज उनसे करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अशरफी साहब। आई थिंक हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट इसी हवाले से आज अरुंधति रॉय ने की, जो कि वंस अगेन अ वेरी सेलिब्रेटेड राइटर फ्रॉम इंडिया हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर खवातीन के हुकूक की जब बात की जाती है तो इस दुनिया में आमतौर पर स्कॉलर्स के और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के जहन में ये आता है कि अगर खवातीन के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी, इंडिपेंडेंस होगी, तो शायद ये दुनिया का जवाल है, यानी ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और जिस तरह हम इसको जानते हैं शायद ये इस तरह आगे ना बढ़ पाए। उनका इस बारे में कहना यह है, वो समझती हैं कि वाकई इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बेटर वर्ल्ड। यानी आज जिस दुनिया को हम जानते हैं, जिस तरह की इक़दार, जिस तरह की रिवायात को हम फॉलो कर रहे हैं, शायद उनमें से कुछ को ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। क्योंकि आज 2016 में तकरीबन 70 साल पाकिस्तान के बनने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद खवातीन, जो कि तकरीबन 92% यानी आबादी का हिस्सा भी है खवातीन, और उसके बावजूद भी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम उनके हवाले से करना चाहिए। जब पाकिस्तान की खवातीन की बात की जाती, इट्स अ वेरी डाइवर्स ग्रुप। आप उनको शहरी या देही इलाकों में ही नहीं बांटते, बल्कि उनके लाइफस्टाइल के हवाले से भी। तो क्या वजह है कि हमारे उल्मा उनसे इस तरह रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोगों का बल्कि ये भी ख्याल है कि जब खवातीन के हुकूक या उनके हवाले से कानून साजी की बात होती है, तभी रिजर्वेशंस उभर कर सामने आती हैं। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अशरफी साहब, आपकी आवाज हमें आ रही है। आज आपने एक दफा फिर यू क्रिएटेड हेडलाइन। लोग कह रहे हैं कि जितनी तनकीद की जा रही है विमेन प्रोटेक्शन बिल पे, आपने उसकी हिमायत की है। आपके हामी होने की क्या वजह है? देखिए, मैंने जो कहा है वो दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ कोई भी चीज आए जो पाकिस्तान के आइन के कानून के शरीयत के मुताबिक हो, तो हम उसकी तायीद और हिमायत करेंगे। हमें क्या वजह है कि हम उसकी मुखालफत करें? इस्लाम तो औरतों पर तशद्दुद का हामी नहीं है। इस बिल में बहुत सी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो एक दो शिकें ऐसी हैं जिन पर जरूरत है कि गौर किया जाए, बैठा जाए, बातचीत की जाए। जो मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं किसी मामले में इस्लाह की जरूरत है, तो या हमें कायल कर लें या हमारी बात सुन लें। आप समझते हैं आम तासुर अशरफी साहब ये दिया जा रहा है कि शायद मजहबी रहनुमाओं की रहनुमाई इसमें नहीं ली गई थी, यानी जो हमारे उलमा इकराम हैं उनसे मशावरत नहीं की थी। ये किस हद तक दुरुस्त है? ठीक बात है, और ये मैं बार बार कह चुका हूँ
کہ اگر یہ اس پر مشاورت کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. جی لیکن اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے پنجاب حکومت کے ذمہ داران کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ علماء کا اجلاس بلائیے, اپنے ماہرین کو بلائیے, جو کچھ نکات کے اوپر, کچھ نکات تو ایسے ہیں جن پر اگر یہ وضاحت کر دیں گے تو ممکن ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے. صحیح. کچھ نکات میں تھوڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو دیکھیے آج ہماری بہنیں بیٹیاں غیر محفوظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج یہاں پر جہیز کی رسم کی وجہ سے لاکھوں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج ہماری بیٹی جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتی. آپ کو پتہ ہے تعلیم کے اوپر کتنی بچیوں کی مسئلہ پیدا ہوا ہے, اور بہت سارے مسائل. یہاں طلاق کی ریشو 400% بڑھی ہے گزشتہ 2 سالوں میں. آخر یہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں, تو ان کے تحفظ کی بات کرنا کوئی. شفیع صاحب تھوڑا سا اگر آپ کھل کر بیان کریں, جیسے عام طور پہ جو تنقید آئی ہے خاص طور پہ جماعت اسلامی کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے, ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارا جو خاندانی اقدار ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ یہ بھی کہ زن مریدی کا بھی الزام انہوں نے لگایا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جائے گا جہاں پہ زن مریدی عام ہو جائے گی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں تو چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ چٹکلا ہے, اس پہ کیا تبصرہ کرے کہ زن مرید تو یہ اپنے اپنے گھروں میں سارے زن مرید ہیں. یہاں کون ہے جو زن مرید نہیں ہے اپنے گھر کے اندر تک؟ لیکن اس سے ہٹ کے سنجیدہ بات یہ ہے کہ بالکل اس میں جس طرح یہ 3 دن گھر سے نکل جانے والی بات ہے, یہ مجھے بتا دیں جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا سماج ہے, یہاں پر اگر آپ خاوند کو 3 دن کے لیے باہر نکال دیں گے تو وہ آپ پھر اسے واپس کون لائے گا؟ اور وہ بیچاری جو ہے جو اس سے 3-4 بچے پیدا کر چکی ہوگی, اور وہ کہاں جائے گی؟ پھر اس وقت تو آپ نے اسے گھر دے دیا, لیکن کل کو یہ گھر تو اس خاوند کی ملکیت ہے, پھر کون اسے پروٹیکشن دے گا؟ تو یہ اسی طرح دوسری جو یہ کمیٹی بنا رہے ہیں, اس میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں گھر والے ہونے چاہیے, ساس سسر ہو جائیں, ماں باپ ہو جائیں, اور اس پر جو یعنی اس میں مزید وضاحت کی گنجائش ہے. بالکل یہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ فرزانہ باری صاحبہ بھی موجود ہے. فرزانہ صاحبہ, اکثر جب بات کی جاتی ہے خواتین کے حقوق کی تو ایک آواز, ایک سرٹن کوارٹر ہمارے یہاں یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا ہے. آپ پہ بھی اکثر دفعہ یہ الزامات لگتے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور اس کی کیسے تردید کرتی ہیں؟ دیکھیں, جہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے پہلے تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور جب یہ کاروکاری ہوتی ہیں, غیرت کے نام پہ قتل ہوتی ہیں, ان کے منہ پہ تیزاب پھینکے جاتے ہیں, ان کی ناک کاٹی جاتی ہے, تو کتنے جن حلقوں سے یہ شور واویلا اٹھ رہا ہے, کتنوں نے کبھی کوئی پروٹیسٹ کیا ہو, کوئی جلوس نکالا ہو, کوئی اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کے لیے آواز اٹھائی ہو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے کوئی بات کی ہو. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا تو کوئی رائٹ بنتا نہیں ہے. ایک پارلیمان ہم جو ہے, جو عوام کے ووٹوں سے جیت کے پارلیمنٹ میں عوام نے ان کو بھیجا ہے, ان کے مطابق جو بھی قوانین وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے وہ بنائیں گے. اب یہ جو ہم نے ایک فساد کونسل آف اسلامی کا آئیڈیالوجی کا ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے, آئی تھنک اٹس اے ہائی ٹائم کہ اس کو ڈسبینڈ کیا جائے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر جو پارلیمان ہے, آپ کے تو قانون میں غیر مسلم کو آپ اپنے ملک کا, ہمارا تو وہ صدر بھی نہیں ہو سکتا, تو اس ملک کے اندر اگر آپ نے پارلیمنٹ بنائی ہے تو وہیں پہ آپ, جیسے پارلیمنٹ کے اندر جب قوانین بنتے ہیں تو آپ لائرز کی جو خدمات ہیں ان کو لیتے ہیں, اسی طرح وہاں پہ جو مذہبی اسکالرز مولوی نہیں, اسکالرز, ٹھیک ہے, فرق ہے. اسکالرز اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے میں اگر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں تو میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے یونیورسٹی آف سسیکس سے حاصل کی ہے. اگر میں کسی کو اتنا اہم فریضہ کہ وہ مذہب کے اوپر بات کرنے کے قابل ہو اور وہ مذہب پہ بات کرے, اس کا کردار وہ اس قابل ہو کہ ہمیں پتا ہو کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ بے ایمانی نہیں کرے گا, اور اس کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہو, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ہمیں اندر جو ہے یہ ایک فیسلٹی ہمیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو دینی چاہیے کہ وہ جب کوئی قانون بنا رہے ہوں تو پھر وہ علماء کرام کو وہ قانون وہ دکھائیں, اور وہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز جو متصادم ہو ہماری قرآن اور سنت کے ساتھ تو وہ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اتنا شور مچایا ہوا ہے انہوں نے جو کہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ وہ اسلام ہے جو ہر مذہبی جماعت اس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو دیر میں، یہ جماعت اسلامی وہ ہیں جب دیر میں ایک بھی عورت نہیں نکلی، 50,000 ووٹرز تھیں، ایک بھی عورت کو نہیں نکالا گیا، اور ان صاحب نے فرمایا جو آپ کے کیا فیضان صاحب آپ نے بہت سارے یہاں پہ آرگومنٹس پریزنٹ کیے ہیں. ہمارے ساتھ امین شہیدی صاحب بھی موجود ہیں، اسلامک اسکالر. میں آخری بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیے. جماعت اسلامی نے کہا جی یہ خواتین گھروں میں مصروف تھیں، ہاں جی، بس اس لیے کہ ووٹ ڈالنے نہ آ سکیں، اور ایک بھی عورت کو انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں باہر آنے دیا. اور جب ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے پٹیشن کی، اور جب دوبارہ اس جگہ کا جو رزلٹ تھا وہ نل اینڈ وائٹ قرار دیا گیا، تو جب دوبارہ الیکشنز ہوئے تو ساری عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں امین شہیدی. فرزان صاحب ہمارے ساتھ آپ لائن پہ ہی رہیے، ہم آپ سے بھی دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. امین شہیدی صاحب آپ نے ان کی تمام رائے سنی، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی اس میں پروگرام میں رائے شامل کی تھی. آج آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب جس طرح طاہر اشرفی صاحب نے سپورٹ کیا، کچھ لچک آپ کو لگتا ہے کہ علماء اکرام کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بھی دکھانی پڑے گی اس معاملے پہ؟ دیکھیے میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، پہلے پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ آپ کے کلچر کا مسئلہ ہے. شریعت نے اور دین نے خاتون کو جو آزادی دی ہے، جو حقوق دیے ہیں، یہ آپ کے یورپینز اور امریکیوں کے ماں باپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا جو آزادی اور حقوق شریعت نے دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے نام پر نشانہ بنایا جاتا ہے شریعت کو خراب کرنے کے لیے، دیندار طبقوں کو خراب کرنے کے لیے. عورت کی آزادی کے نام پر اس طرح کی موومنٹ اٹھائی جاتی ہے اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے ان خواتین کے ذریعے سے جو خود یورپینز کے لیے اور امریکیوں کے لیے این جی اوز کی صورت میں ان ممالک میں کام کر رہی ہوتی ہیں. مسئلہ اس بل کے حوالے سے بالکل شہیدی صاحب ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ سے جاتے جاتے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی، بے شک آپ اس کا جواب بریک کے بعد دیجیے گا. آج 2016 میں پاکستان کی آزادی کے 70 سال کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے خیال میں وہ کون سی خواتین ہیں جو ملک بھر کی، قوم بھر کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جو خاتون کوئی بھی اچیومنٹ کرتی ہے اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے. یہ جواب میں لوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ. ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ اور امین شہیدی صاحب. امین شہیدی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. 70 سال گزر گئے ہیں ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، آج آپ کس خاتون کو مشعل راہ سمجھتے ہیں باقی بیٹیوں کے لیے، اس قوم کے لیے؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو کچھ اچیو کرتا ہے وہ تو متنازع بن جاتا ہے، ہر وہ خاتون جو کچھ اچیو کرتی ہے وہ متنازع بن جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل واضح انداز میں بتاؤں، جس خاتون کو مغرب ہمارے لیے رول ماڈل قرار دے گا وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہوگی، رول ماڈل نہیں ہوگی. جس خاتون کو اسلام ہمارے لیے رول ماڈل قرار دے گا وہ ہماری فطری ضروریات اور عقلی اور معاشرتی ضروریات کے عین مطابق ہوگی، اس لیے کہ اسلام کا خالق خدا ہے، اور خدا جس کو رول ماڈل قرار دے وہ تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے. میں پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اگر ان کی آپ لسٹ بنا لیں تو وہ بڑی آسانی سے ہمارے تمام معاشرے کے لیے رول ماڈل بن سکتی ہیں. ہم اگر صدر اسلام میں چلے جائیں تو امہات المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہیں. اگر آپ ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو رول ماڈل بنانا شروع کر دیں جن کو امریکہ چاہتا ہے، جن کو یورپین چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ عورت کو ایک بکنے والی اور ننگی چیز بنا دیتے ہیں، تو یہ اس خاتون کی حرمت کی توہین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عورت لباس میں ہو اور اس لباس میں وہ اپنے زنانہ پن کے ساتھ، اپنے شرم و حیا کے ساتھ معاشرے کے لیے رول ماڈل بنے. شہیدی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت ساری خواتین جیسے علم و ادب کے شعبوں میں، سائنس کے شعبوں میں بہت سارے، آپ نے جس طرح خود کہا کہ وہ کارنامے صرف اور صرف میڈیا سے ریلیٹڈ یا اپنی تشہیر کے کارنامے تو نہیں ہیں، کیا آپ ان کو بھی اسی زمرے میں ڈالیں گے کہ وہ صرف ایک تشہیر کی اور بکنے والی چیز بن جاتی ہیں؟ نہیں. جنہوں نے ادب کی خدمت کی ہے، جنہوں نے فکری حوالے سے لوگوں کی تربیت کی ہے، جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کیا ہے، جنہوں نے سیاست کے میدان میں لوگوں کو ایک مثبت رخ دیا ہے، اگرچہ وہ خواتین ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ خواتین ہیں جو آپ کی اپنی سرزمین کی پیداوار ہیں، نہ وہ جو امریکن اور مغربی سسٹم سے نکلی ہوئی ہیں، چونکہ وہ سسٹم آپ کی خاتون کو برہنہ کر دیتا ہے، اس کو حرمت نہیں دیتا. آج آپ دیکھ لیں نا مغرب کے اندر خاتون کی حیثیت کیا ہے.
کیا واقعی اس کی نسوانیت کی حفاظت ہوتی ہے یا اس کو برہنہ کر دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کی اس بات کو میں فرزانہ صاحبہ کے پاس لے جانا چاہوں گی. فرزانہ صاحبہ، ایک انہیرنٹ ایسا لگتا ہے کہ ریجیکشن، ریزنٹمنٹ ہمارے سسٹم میں پائی جاتی ہے ان خواتین کے خلاف جو ویسٹرن یونیورسٹی سے اگر پڑھ کے آئی ہوں. وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مغربی اقدار کی تقلید کر رہی ہیں. یہ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹ پاکستان کی عورتوں کو مردوں سے یہ سرٹیفکیٹ نہیں لینا کہ ان کا رول ماڈل کون ہوگا اور وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستان کی عورتیں خود فیصلہ کریں گی کہ ان کے رول ماڈلز کیا ہیں سوسائٹی کے اندر. دوسرا لگتا ہے مرشدی صاحب نے کبھی کسی کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنے والی عورت کو یا فیکٹریوں میں کبھی محنت کش عورت کو نہیں دیکھا. کھیتوں میں کام کرنے والی عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھتی ہے اور ہاتھ میں وہ درانتی پکڑتی ہے اور وہ کاٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح فیکٹریوں کے اندر عورتیں جو ہیں، تو کیا وہ سب عورتیں جو ان کے خیال میں جو ایک خاص تصور ہے جس کے اندر کالے برقعے اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں برقعے کا پردے کا تصور تھا کہ ہماری مائیں چادریں اوڑھتی تھیں یا دوپٹے اوڑھتی تھیں. یہ جو حجاب اور نقاب اور پتہ نہیں سعودی عربیہ اور کہاں سے انہوں نے امپورٹ کر کے ہماری خواتین کے سروں پہ لاد دیے ہیں، اور جو بھی اس کالے اس میں فٹ نہیں ہوتی ہے وہ ان کے خیال میں ویسٹرن عورت ہے، بے حیا ہے. آپ جیسی عورتیں، میرے جیسی عورتیں جو سر نہیں ڈھانپتی ہیں وہ بے حیا ہیں، ان کا جو ہے ان کو ویسٹ کی ایجنٹ ہے. تو یہ جو تصورات ہیں یہ ختم ان کو کرنے ہوں گے. یہ ایک عورت، یہ سول لبرٹیز کی بات ہے. مثال کے طور پہ مرشدی صاحب نے داڑھی اگائی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے مرد ہیں انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے. انہوں نے چوغا پہنا ہوا ہے. بہت سے مردوں نے پاکستان کے اندر جب وہ پینٹ پہنتے ہیں، جب وہ مغربی لباس مرد پہنتے ہیں، ان کے پینٹ کے اوپر، ان کی سوٹ کے اوپر، ان کی ٹائی کے اوپر یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بے حیا ہے، وہ مغرب زدہ ہے. جب ایک عورت جو ہے وہ پاکستان میں اگر ہمارے جیسی عورتیں جو شلواریں قمیضیں پہنتی ہیں، ساڑی پہنتی ہیں، جو ہمارا لباس ہے، تو ہمارے سر نہ ڈھانپنے سے بھی ہم پہ یہ لیبل لگا دیے جاتے ہیں. فرزان صاحبہ، I will let شہیدی صاحب respond to that. شہیدی صاحب، دوہرے نظام کی طرف یا ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ دو رائے پائی جا رہی ہے کہ دوہرے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے خواتین کو اور مرد حضرات کو. اگر مرد حضرات ویسٹرن اٹائر پہنے، ان کو نہیں کہا جاتا کہ وہ مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن یہ الزام عورت کے سر تھوپ دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، ہمیں میرا خیال ہے بیلنس گفتگو کرنی چاہیے. ہم نہ اس عورت کو مانتے ہیں جو سر سے پیر تک برہنہ ہو اور مغربی کلچر کی حمایت کرے اور اس کی ریپرزنٹیٹیو ہو، اور نہ اس عورت کو مانتے ہیں جس کو زبردستی نقاب اوڑھا کر سر سے پیر تک سیاہپوش بنا دیا جائے. اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اور جس لباس کا تعین کیا ہے اس کو وہ پہن لے، چونکہ اسلام ہمارا دین ہے. ہم کرسچن نہیں ہیں، ہم بے دین نہیں ہیں، ہم کسی اور مکتب کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، مجھے اجازت دیں گے تھوڑا سا یہاں پہ ایک دلیل کے ساتھ اس لباس کو ہم مان لیں جس میں عورت دیکھیں مجھے دیر تک کالا چوغا یا برقع پہنا. جی فرزانہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سدرا ذرا پلیز مجھے صرف علامہ امین مرشدی صاحب سے یہ پوچھ دیجئے کہ اسلام کا کون سا لباس؟ پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں. چین کے میں بسنے والے مسلمانوں کا لباس کچھ اور ہے، انڈونیشیا میں بسنے والے مسلمانوں کا لباس کچھ اور ہے، سعودی عرب مڈل ایسٹ میں بسنے والے لوگوں کا لباس فرزانہ صاحبہ، شہیدی صاحب، ایک بات میں بتا دیں کون سا. دیکھیں یہ میری ڈیبیٹ تھوڑی سی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. آج جب میں قانون سازی کی بات کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں. جب لباس کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے ایک پورا بینڈ وڈتھ ہے، فرام بینگ ویری لبرل ٹو بینگ اے لٹل کنزرویٹو، اس میں بیچ میں آپ کہیں پہ بھی رک سکتے ہیں. یا ہم بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے خلاف ہونے والا تشدد. اب میں خاص طور پہ یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ جی مردوں کے ہاتھ میں کنگن قبول نہیں ہے، جبکہ یہ کنگن یا یہ بینڈ ان مرد حضرات کے لیے جو ازالٹیز ہیں، یعنی وہ تشدد کریں یا ایسڈ وہ پھینکے اگر خواتین پہ، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا حل ہم نکال سکتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی شہیدی صاحب، اگر آپ شروعات کریں. جی دیکھیے، میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہوں، مختلف چینلز پہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ عورت کو گھر کا قیدی بنانا اسلام کا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن مرد کی ضرورتوں اور مرد اور عورت کے رشتے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پامال کرنا
یہ جو ہے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اگر ان تقاضوں کو آپ پامال نہ کریں تو مرد کو عورت کو اجازت دینی چاہیے اور عورت کو بھی معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. وہ قانون سازی جو صنفی بنیاد پر ہو, یعنی کسی خاص صنف کے لیے, وہ عادلانہ نہیں ہوتا. اس قانون سازی کے نتیجے میں آپ حق مار دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ظلم کوئی بھی کرے اس کے خلاف آپ قانون سازی کریں. جس نے بھی ظلم کیا, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, لیکن آپ کا یہ کہنا کہ بھئی صرف مرد ظلم کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ صرف عورتیں ظلم کرتی ہیں یہ بھی غلط ہے. آپ نے اس معاشرے میں ایسی وارداتیں سنی ہیں جس میں عورت نے اپنے شوہر کو قتل کیا, اس کے لاش کے ٹکڑے کیے, فریج میں رکھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نکال قطع کلامی کی معافی چاہوں گی شہیدی صاحب. ایسے واقعات تو ہمیں خواتین کے حوالے سے بنسبت اگر عددی طور پہ دیکھا جائے تو آپ کو زیادہ مل جائیں گے. اور جہاں تک آپ کی بات رہی کہ خاص طور پہ قانون سازی صرف ایک صنف کے لیے کی جائے وہ غلط ہے, تو اگر ہم قرآن حکیم کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ سورہ نساء خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا کیا رائٹس بنتے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلاً یعنی بیان کرتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کی یعنی میرے خیال میں بھرپور طریقے سے اس کو عیاں کرتا ہے. فرزانہ صاحبہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی. جی فرزانہ صاحبہ. نہیں, میں یہ جو یہاں پہ بات یہ کر رہے ہیں جی میرا تو اس میں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ دیکھیں یہ جو قانون ہے بل انہوں نے پڑھا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. یہ بل تو مردوں کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. دیکھیں, اور یہ بل نہ ہی مردوں کے خلاف کے حوالے سے آئے, یہ بل آیا ہے کہ گھر اگر کوئی تشدد کرے گا وہ تشدد عورت بھی کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ جی پلیز. اچھا جی تو مجھے بتا دے کہاں یہ لکھا آیا ہے کہ مرد کو کڑا پہنایا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جو تشدد کر رہا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. جی یہ گھر کے یہ تشدد کے حوالے سے بل ہے, کہیں یہ ذکر نہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ مردوں کو کڑے پہنا دیں, یعنی مرد جو ہیں اگر وہ عورت کو مار پیٹ کرتے ہیں, اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے, اس کے اوپر اس مرد کے اوپر تو کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے, مگر اگر اس کو کڑا اس لیے پہنا دیا جائے کہ وہ اس سے اچھا ٹھیک ہے جی جی آپ کو اعتراض ہے, اچھی بات آپ کو اعتراض ہے, ٹھیک ہے. شہیدی صاحب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جتنے جو تشدد کی کاروائیاں ہیں جو جرائم ہیں اگر چلے کڑا آپ کو نہ منظور ہے فار واٹ ایور ریزنز تو اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قوانین تو بہت سارے بنے ہیں. فضال صاحب ایک منٹ شہیدی صاحب کی کامنٹ لے لوں پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. جی شہیدی صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوانین ہیں نا ان کے نفاذ کو آپ یقینی بنائیں نا. کیا آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی قانون بنایا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ جس تھانے میں آپ جائیں گے, جن گروپوں کی طرف آپ جائیں گے, جو آپ نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جن سے آپ نے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے استفادہ کرنا ہے, وہاں پر بھی آپ کے موجودہ نظام میں جو رشوت کا کلچر ہے, جو ٹھوس اور طاقت کا کلچر ہے, وہی کار فرما ہوگا. اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں شہیدی صاحب آپ کے جواب میں ہی ایک اور سوال نکلتا ہے پھر, یعنی اگر یہ قانون سازی, کیونکہ ایک اس کے حوالے سے جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شرعی طور پہ کرنا چاہیے تھا, جو شریعت ہمیں کہتی ہے جو خواتین کے لیے پروٹیکشنز موجود ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا, علماء اکرام کی رہنمائی لیتے. تو اگر یہ شریعت کے روح سے قانون سازی ہوتی تب بھی تو یہی تمام مسائل سامنے آتے اس کی امپلیمنٹیشن پہ. میں آپ کو اگر پہلا پروگرام یاد ہو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے اس کرپٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, عدلیہ کے اس کلچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک اور طرف میں اس گفتگو کو لے جانا چاہوں گی, فرزانہ صاحبہ شہیدی صاحب ایک اور طرف اس گفتگو کو لے جانا چاہوں گی کہ دیکھیں قوانین آپ سخت سے سخت کر لیں, سزائیں آپ سخت سے سخت کر لیں, اس کے باوجود بھی آپ جرم کو روک نہیں سکتے جب تک ہم مائنڈ سیٹ چینج نہ کریں. یہاں آپ دونوں لوگوں سے, کیونکہ آپ محترمہ تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور مولانا صاحب آپ بھی ممبر اور محراب کا پاور آپ لوگوں کے پاس ہے, تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں لوگوں کو کیسے تبدیلی لائے جائے؟ کیونکہ 70 سال میں ہم تنزلی کی طرف ہی جا رہے ہیں. جو جرائم کی شرح, جو تشدد کی شرح آج سے 20 سال پہلے تھی اب اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے. ہم کیوں خواتین کو, خاص طور پہ وہ خواتین جو گھر سے باہر نکلتی ہیں, ان کو نفرت کی نگاہ سے یا ان کو شبہ کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے جو بھی یہ دیکھتا ہے وہ بالکل غلط کرتا ہے. میں پھر شریعت کی بات کروں گا. شرعی نگاہ سے کوئی قدغن نہیں ہے عورت پر, البتہ مرد کی رضامندی شرط ہے. یہ ہونا چاہیے رضامندی کے ساتھ, باہمی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اگر خاتون باہر جا کر کام کرتی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور کسی کو حق بھی نہیں ہے اعتراض کرنے کا. دیکھیں, آپ نے پوچھا کہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جائے. آپ ذرا ایجوکیشن کے سسٹم پر غور کر لیں, نصاب پر غور کر لیں. جب آپ اپنے کلچر اور اپنے دین اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق نصاب نہیں بنائیں گے کالجوں کا, یونیورسٹیز کا, تعلیمی اداروں کا, تو پھر انتہا پسندی جنم لے گی. آپ اگر اس نصاب کے میٹر کو مغرب سے امپورٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود کلیش جنم لے گا. آپ یہ کام نہ کریں, آپ اپنے Now this is a point جہاں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ڈیگرز ڈرون ہوتے ہیں, بہت پولیرٹی پائی جاتی ہے. اکثر ہم نے کہ مغرب شدہ جو نصاب ہے اس کو یہاں پہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہاں مذہب کا عنصر بہت زیادہ ہے نصاب میں, شاید اس کی وجہ سے انتہا پسندی یا انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس پہ بات کریں گے, دونوں ہمارے مہمانوں سے ان کی رائے لیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی بہت اہم ہے. قانون سازی ہم کرتے رہتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہمارے پاس سیٹ بیکس ہیں وہ بھی ہیں. کیا ہمارے گھروں میں تبدیلی آ گئی ہے؟ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ شاید ہم خاندان میں جو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں وہیں سے جڑوں سے ہی ہم ان میں تفریق کرنا شروع کرتے ہیں. فرزانہ صاحبہ, تھوڑی دیر پہلے شہیدی صاحب یہاں پہ نصاب کی بات کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم ویسٹرن انفلوئنس نصاب پڑھاتے ہیں, شاید اس کی وجہ سے خواتین کی جو عزت ہے, جو ان کی تعظیم ہے, وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہو پا رہی ہمارے معاشرے میں. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, شہیدی صاحب کی دو باتوں سے میرا پوری مکمل اتفاق ہے. ایک جو انہوں نے بات کی کہ یہ کیا بل آ گیا تو اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوگا, اور میں بالکل سے اتفاق کرتی ہوں کہ جتنی بیڈ گورننس ہے ہمارے ہاں, اور پولیس اور جوڈیشری کا سسٹم جتنا خراب ہو چکا ہے, اس میں کرپشن بھی ہے, اس کے اندر ڈیلیز بھی ہیں. وہ ایک کھاتے پیتے امیر کے ساتھ, بااثر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, غریب کے ساتھ ہمارا قانونی نظام جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم نہیں کھڑا ہے. مگر جب کوئی قانون بنتا ہے, اور ان کو شہیدی صاحب کو یہ معلوم ہے کہ پھر ہم کوئی پارلیمنٹ کو لپیٹ کے گھر تو نہیں بھیج رہے نا. قوانین تو آج بھی بن رہے ہیں. آپ ٹیکسیشن کے قوانین بناتے ہیں, آپ اکانومی کے دوسرے کے حوالے سے قوانین بناتے ہیں. تو جب عورتوں کے اوپر قانون بنتا ہے تو پھر یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیونکہ قانون بننے کا مطلب کیا ہے؟ قانون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست اور جو پاکستان کی عورت ہے اس کے درمیان جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس میں یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں, ریاست کہتی ہے پاکستان کی عورت کو کہ تمہارے پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ جرم ہے, ٹھیک ہے, اور اگر تم پہ کوئی ہاتھ گھر کی چار دیواری میں بھی اٹھائے گا تو ہم آپ کو آ کے تحفظ دیں گے. پھر وہی بات آپ کے ارلیئر پوائنٹ پہ چلی جاتی ہے فرزانہ صاحبہ کہ ریاست نے تو یہ کہہ دیا کہ قانوناً جرم ہے, لیکن کیا اس سے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی آئے گی؟ از مائی کوسچن ٹو یو. نہیں, اگین ایز اے سیئنگ کہ پہلا سٹیپ تو آپ لیں نا. جب پہلے ابھی تک تو آپ یہی نہیں کہہ رہے کہ گھر کے اندر تشدد جرم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور شہیدی صاحب کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس کا بل نہیں آیا تھا. ابھی سندھ نے پاس کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے جب بل پارلیمنٹ میں آیا تھا تو اس کی مذمت کی تھی اور مخالفت کی تھی, اور بل جو تھا وہ سد خانے میں چلا گیا تھا. ابھی آپ سندھ میں گھریلو تشدد کا بل پاس ہوا ہے, اور بلوچستان میں ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ابھی زیر غور ہے. پنجاب کا یہ بل جو ہے یہ گھریلو تشدد کا بل نہیں ہے. اس میں انہوں نے گھریلو تشدد کو کرمنلائز نہیں کیا, یہ صرف ایک سول ریمیڈیز کا بل ہے جس کے اوپر اتنا شور ہے. اسلام آباد کے اندر بھی یہ ابھی تک بل نہیں ہے. تو پہلے لیکن آپ کی تنقید کی وجہ تنقید کی وجہ کیا بنی جب آپ کہتے ہیں کہ گھریلو, شہیدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھریلو تشدد تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ مرد پہ ہو, عورت پہ ہو, بزرگ افراد پہ ہو, بچوں پہ ہو, اس کی مخالفت کیوں کرتی ہیں مذہبی جماعتیں؟ بالکل تشدد کی مخالفت اگر کوئی مذہبی جماعت کرتی ہے تو ہم سب کو معاشرتی لحاظ سے مل کر ان مذہبی جماعتوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بولنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ مذہب ہمیں گھریلو تشدد کی اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ مذہب نے تو گھر کے اندر عورت کو محفوظ ایک حیثیت دیا ہے, ایک مقام دیا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے دوبارہ اسلام کو پڑھو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے,
اور ہو سکتا ہے آپ کے کلچر کی وجہ سے، جس طرح سے انڈیا کے اندر کلچر ہے اور عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر وہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کلچرل حساب سے آپ کے کلچر میں بعض جگہوں میں اس طرح کے مسائل بنتے ہوں، لیکن اس کو نسبت دینا دین سے اور یہ کہنا کہ مذہب نے یہ بات کہی ہے، یہ سراسر مذہب کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ شہیدی صاحب، یہاں پہ آپ مذہب کے خلاف جو مذہب کا امیج ہے، جو ہمارے دین اسلام کا امیج ہے، اس کے دفاع کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام مذہبی جماعتیں میدان میں آتی ہیں، لیکن جن تلخ حقیقتوں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، جو تشدد ہے، خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، وہ بھی تو ہماری یہاں حقیقت ہے، اس کے لیے آپ ایز اے کاز اس کو لے کے کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں من حیث القوم اٹھنا چاہیے اور اس طرح کے مسائل میں گھریلو تشدد کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے، محلوں کے اندر ایسی کمیٹیاں بنانی چاہیے جو محلے کے اندر اس طرح کے جب جرائم وجود میں آئیں تو ان جرائم کی روک تھام کے لیے مل کر کام کریں۔ اگر عورت مرد پر تشدد کرتا ہے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، معاشرتی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے، پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کرے، یعنی عورت کو آپ اس کی حرمت اور اس کے وقار اور اس کے مقام کے حوالے سے وہ مقام دے سکیں کہ کسی مرد کو ایسی جرأت نہ ہو۔ یہی کام آپ بازار میں، یہی کام آپ دفاتر میں، یہی کام آپ اسمبلی میں مختلف جگہوں میں کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف مولانا حضرات کا کام ہے، صرف مدارس کا کام ہے؟ نہیں، یہ معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے اور ہر پڑھے لکھے فرد کا کام ہے۔ لیکن شہیدی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جو لوگ اس کا بیڑا اٹھا کے میدان میں نکلتے ہیں ان کو تو آپ موم بتی مافیا کہہ دیتے ہیں، ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ این جی اوز ہیں اور یہ ویسٹرن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ویسٹرن ایجنڈے پہ تو کام ہو رہا ہے نا۔ آپ کا جب پورا نصاب گزشتہ 70 سالوں میں دیکھیں کتنی دفعہ تبدیل ہوا ہے اور کون سا نصاب امریکنز نے بنا کر آپ کو دیا ہے۔ جب امریکنز آپ کو نصاب بنا کر دیں گے تو وہ آپ کے اللہ اور اس کے رسول کے نصاب سے ٹکرائے گا، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کلچر، اپنے علاقے اور یہاں کی تہذیب کے مطابق۔ شہیدی صاحب، یہ بات آپ کا یہ پوائنٹ میں فرزانہ صاحبہ کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں، تدریس کے عمل سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھاتی ہیں ایز این ایکیڈمیشین، آپ کیا سمجھتی ہیں فرزانہ صاحبہ؟ دیکھیں جی، نصاب میں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے، مغرب کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر تمام طرح کے تعصبات موجود ہیں۔ صنفی حوالے سے بھی عورت کے خلاف تعصب ہے، غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے بھی ہمارے نصاب میں تعصب موجود ہے۔ ہم اپنے سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جو تاریخ ہے اس کو ایک ڈسٹارٹیڈ ہسٹری جو ہے ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ویسٹرن ایجنڈا، سب سے بڑی بات ہے کہ مدارس کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تعلیمی اداروں میں نصاب امریکہ کا نہیں ہوتا، وہ ہم یہ سارا جو عذاب ہیں یہ ہم خود اپنے پال رہے ہیں۔ لیکن ہاں، مدارس کے جو یہ نصاب تھا، جب یہ آپ کو یاد ہو کہ جہاد کا یہ سارا جو مدارس کا نصاب تھا یہ امریکہ سے بن کر آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا جو ان کی بات میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ویسٹرن ایجنڈا، آپ بتائیں، آپ کا عورت کی بات پہ آپ کو ویسٹرن ایجنڈا یاد آتا ہے؟ آپ کا پورا ملک ویسٹرن ایجنڈے پہ چلتا ہے۔ آپ کی معاشی پالیسیاں، آپ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا بیٹھ کے آپ کی معاشی پالیسیاں بناتے ہیں، آپ کی پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں، آپ کے مزدوروں کو بے روزگار کرتے ہیں، تو وہاں تو آپ لوگ جو ہے چپ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک سرمایہ داری نظام جو ویسٹ کا نیو لبرل ایجنڈا ہے وہ اس ملک کے اندر آتا ہے، آپ لوگ اس کے اوپر کچھ نہیں کرتے۔ ایک سیکنڈ جی، میری بات ختم ہونی۔ جی فرزانہ صاحبہ، جب عورت کی بات آتی ہے، نہیں، میں خود بنائیں، اپنی تہذیب کے مطابق بنائیں، اپنی قوم کے مفاد جی، ہم پاکستان کی عورت اپنی تہذیب کے مطابق اپنے آپ کو اس طرح، ٹھیک ہے شہیدی صاحب، میں فرزانہ صاحبہ کی بات کمپلیٹ ہونے دیجیے۔ جی فرزانہ صاحبہ، دیکھیں جی آپ کہیے فرزانہ صاحبہ۔ میں یہ کہتی، دیکھیں، پاکستان کی عورت خود اپنا فیصلہ کرے گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ گھروں کے اندر عورتیں جو مرد ہیں وہ کوئی بچے نہیں ہیں؟
آپ ان کے لیے فیصلے نہیں کریں گے. عورت خود اپنا فیصلہ کرے گی کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے ساتھ نہیں رہنا. اگر شوہر زیادتی کرتا ہے اس کو نہیں رہنا, ریاست اس کو سپورٹ کرے, خاندان اس کو سپورٹ کرے. لیکن فضانہ صاحبہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, فضانہ صاحبہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہاں پہ ریاست آپ کو سپورٹ کرتی ہے, کئی معاملات میں کرتی بھی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ ساتھ رہنے یا طلاق کا حق یا خلا کا حق, یہ تو جو سرکاری طور پہ ریاست کی طرف سے جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ تمام شکیں, یہ تمام حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک فیملی ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاٹ کے اور صرف خاتون سے بغیر اس کو پڑھائے ہوئے کہ وہ کس کانٹریکٹ میں داخل ہو رہی ہے اسے دستخط لیتے ہیں. جی بالکل تو یہی بات ہے, غلط ہے, ظلم. دیکھیں ظلم, بات یہ ہے کہ ریاست, ایک سیکنڈ جی دونوں طرف قصور ہے نا. جی جی ایک ایک کر کے بات ہے. شہیدی صاحب آپ بات کر لیں, پھر میں فضانہ صاحبہ کے پاس آتی ہوں. جی شہیدی صاحب. دیکھیں آپ نے بڑے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا نکاح نامے کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو آپ اتنا ایجوکیٹ کریں کہ ان کو اپنے ان حقوق کا اندازہ ہو جو حقوق اس کو اللہ نے دیے ہیں, امریکن کے دیے ہوئے حقوق نہیں, اللہ کے حقوق دیے ہوئے حقوق. آپ اگر اس پر کھڑی ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا اس معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہوگی جب آپ اپنے رب کے دیے ہوئے ان حقوق کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں. اس میں اگر کوئی مولوی کھڑا ہوگا تو اس سیلاب میں وہ بھی بہ جائے گا, کوئی مدرسہ کھڑا ہوگا تو وہ بھی بہ جائے گا, کوئی این جی او کھڑی ہوگی تو اس کو بھی بہا کے. بہت بہت شکریہ شہیدی صاحب, بہت بہت شکریہ فضانہ صاحبہ. یہاں پہ جو بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اللہ کے دین نے تمام حقوق ان کے پروٹیکشن کے رائٹس کو بہت خوبصورتی سے آویزہ کیا ہے, اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے, لیکن ہمارے پورے معاشرے کے لیے جس میں خواتین اور مرد شامل ہیں, کہ یہ کوئی بفے ڈنر نہیں ہے جس میں آپ اپنی مرضی کی ڈش اٹھا لیں اور اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دیں. اللہ کے قانون کو یا ان پروٹیکشنز کو پوری طرح سے ان کو نافذ کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو قانون سازی کرتے ہیں اس سے پروٹیکشن خواتین کو ملے گا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن بہت ضروری ہے.